बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप स्टोरीज़ हैं। अभी मुझे मरियम नवाज़ साहबा ने बताया कि वापसी की तारीख़ क्या है, तारीख़ भी बताई, वक्त भी बताया, मकाम भी बताया जहाँ पे लैंड करना है। ये सारा कुछ मैं आपके साथ मैंने शेयर करना है। नून लीग की बहुत बड़ी बैठक हुई है लंदन में और वो उसमें बहुत सारे फैसले भी हो रहे हैं, उस पर भी बात करनी है। लंदन में मेरी बहुत ही अथेंटिक सोर्सेस से जो बात हुई मैंने आपके सामने वो भी शेयर करनी है। और जनाब आज इलेक्शन कमीशन ने भी एक फ़ैसला किया है इमरान खान से मुतल्लिक, वो भी बताना है। और साथ ही जनाब ये भी बताना है आपको, मैं पहले भी उसी बात पर कायम हूँ कि खान साहब को अब एहसास हो चुका है कि मेरे साथ हाथ हो गया है, ठीक है ना। अब ये किसने हाथ किया है, खान साहब को मशवरा किसने दिया था, असम्बलियों की तहलील का क्या चक्कर है, क्योंकि पीडीएम कह रही है कि हमने अक्टूबर वाले इलेक्शन लड़ने हैं, ये क्या चक्कर है, इस सबको आपके सामने डिस्कस करना है। लेकिन ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, मैं आफरीन पेश करता हूँ आपको और दाद तहसीन देता हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से एक खिदमत खल्क कर रहे हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, मैं उस पर इंतहाई ममनून भी हूँ और जज़ाकल्लाह भी कहूँगा। आप खुदावंद करीम के लिए कर रहे हैं। और हमारा अगले संडे को जो ऑपरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब, जिन्होंने बाकी मांदा आटे का भी अरेंजमेंट कर दिया है। और आप बिस्तर रहते हैं तो जनाब अल्लाह का कोई बंदा इस पर भी जो है ना वो फरमाए, इस पर गौर करे। और हमारे तकरीबन हमने 650 से 700 बिस्तर देने हैं भाई। एक की कीमत कोई राउंड अबाउट अब तक का जो मैंने पता किया 3500 है, बाकी कोई आगे पीछे हो जाता मुझे नहीं पता। तो बहुत नवाजिश, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, फिर उसके बाद अगला टारगेट मैं आपको बताऊंगा। आ जाए भाई जनाब, मैं सबसे पहले अब एक बड़ी बात कि आज एक और बात सामने आई है कि इस्तीफ़े कुछ और भी कबूल हो सकते हैं। हाँ जी, 35 इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत सारे हमारे दोस्त जो सहाफ़ी भी हैं माशाल्लाह, वो यूथिया सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं बड़ी ज़्यादती हुई है, ये बड़े गैर आइनी हुआ है। असल में मसला ये होता है कि मैं इंतहाई एहतराम के साथ कहूँगा, मुझे सबका पता है, पता नहीं कितने सहाफ़ियों ने आइन पढ़ा हुआ है, कितने सहाफ़ी, मेरी तो वैसे आदत में वैसे दोहराता रहता हूँ, ठीक हो गया ना। कितने सहाफ़ियों ने आइन पर नज़र दौड़ाई हुई है और कैसे ये गैर आइनी बन गए हैं। हालांकि अगर वो 64 का क्लास 2 इस्तेमाल करते फिर तो ये सारे ही वैसे ही फारिग हो जाते, ठीक है ना। और इन्होंने क्योंकि 40 दिन कंसेक्टिव जब इजलासों में कोई ना आए तो वो वैसे ही फारिग हो जाता है एक करारदाद पर, सारे के सारे, पता नहीं उसमें इनको क्यों नहीं फारिग कर रहे। खैर, तो मैं इरशाद भट्टी साहब का भी कह रहा कि जी गैर आइनी तौर पे ये स्पीकर साहब, एक्स स्पीकर जो असद कैसर साहब, वो भी कह रहे हैं जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। भाई मैं इतनी सी बात, मैं या तो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ या दलील से बात करता हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं दलील से बात करूँ, ठीक है ना। आगे आपको वो दलील कितनी अथेंटिक लगती है वो आप पे मुनहसिर है। ये असद कैसर साहब चंद रोज़ पहले एक वफद की क़यादत करके गए थे स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास, उनसे रिक्वेस्ट की थी जी आप हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा जी एक एक को ले आएँ मेरे साथ तस्दीक करें वगैरह। उन्होंने कहा जी नहीं, आप इसी तरह से मंजूर करें। तो अच्छा, उन्होंने कहा जी इसी तरह से मंजूर नहीं करूँगा। तो फिर उनको एक्स स्पीकर साहब असद कैसर साहब मौजूदा स्पीकर को दलील दे रहे हैं, जो कि उस दलील में बड़ा वज़न भी था कि उनको कहा कि परवेज़ अशरफ साहब, आपने जो हमारे ये 9 के पता नहीं 11 लोगों के जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे ये चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते पहले, वो क्या आपके पास एक एक हो के आए थे? आखिर उनके भी तो मंजूर किए थे, आप हमारे भी मंजूर कर लें। यानी पूरी पीटीआई कंटेनर से खड़े होके वफद बना के आती रही स्पीकर के पास कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। इमरान खान हर तकरीर में कहता है हमने इस्तीफ़े दे दिए, हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं कबूल करते। फवाद चौधरी धमकियां लगा रहा था, भाई हमारे इस्तीफ़े कबूल करो ना,
ہمارے استعفے قبول کرو تاکہ الیکشن ہو، ٹھیک ہے نا، اور تاکہ آپ مجبور ہو کہ الیکشن ہم نے استعفے دے دیے ہیں، وہ اسپیکر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استعفے کیوں نہیں قبول کرتے؟ اب جب انہوں نے قبول کیے ہیں اب ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئی ہے، یہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی قبول کیے ہیں اور ہم اپیل میں بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ غیر قانونی کام کیا، انہوں نے بڑی زیادتی کر دی ہے۔ کیونکہ بھائی آپ جب کسی کو گگلیاں ماریں گے تو پھر آگے بھی کوئی باؤنسر مار سکتا ہے، یا آپ اگر چھکا مار رہے ہو ہر بال پر تو کوئی آپ کو گگلی یا باؤنسر بھی مار سکتا ہے۔ بات تو یہ ہوتی ہے، اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہی صرف شاطر ہو، آپ نے اسمبلی میں جانے کا پلان بنایا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ 25-30 استعفے اور تیار ہیں، ان 35 کے علاوہ، ان 35 میں کوئی ایک بڑا نام نہیں جو کہ نہ آیا ہو، ان 35 کے علاوہ 25-30 استعفے مزید تیار ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، اب وہ بھی آنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کب قبول ہوتے ہیں، کب منظور ہوتے ہیں اور کب فارغ، ان کے پورے باقی والے جو 70 ہیں نا ان کو جلدی فارغ کرنے کا پلان ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو لڑنا نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ہم اکتوبر والا جنرل الیکشن لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی اکتوبر تک آرام کریں آپ۔ تو خان صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا یہ آپ کو مشورہ پوٹھا کس نے دیا تھا کہ جو آپ نے وڈے ڈاکو کو بھی مجبور کر دیا، اس کا بھی ستیہ ناش کیا اور اب اپنا ستیہ بھی ناش کیا۔ اب یہ الیکشن اگر اکتوبر تک جاتا ہے، جو کہ مجھے تو جاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اب جس طریقے سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں، اگر عدالت ان کو اجازت دے دیتی ہے، اکنامک ایمرجنسی لگ جاتی ہے، یا فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ جناب ہم نے تو، انہوں نے تو مردم شماری ہی نہیں کی، اس مردم شماری کی بنیاد پر ہم حلقہ بندیاں کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کی ہم نے، مردم شماری کے ہمیں نتیجے ملے گا تب ہی تو حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اگر مردم شماری نہیں ہوتی اور کچھ لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اتنے لوگ 18 سال کے ہو گئے ہیں، یہ تو پچھلی مردم شماری کی بنیاد پر اگر الیکشن ہونا ہے، یا پچھلی حلقہ بندیوں کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب ہوئی تھی، اور اگر ان حلقہ بندیوں اور مردم شماری کی بنیاد پہ ہونا ہے تو جو اب 18 سال کے اس مردم شماری کے بعد جو اب 18 سال کے لوگ ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو حق مارا جائے گا، ان کو تو ووٹ کے حق سے آپ محروم کر رہے ہیں، یہ تو بیسک رائٹس کا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں بھائی، عدالت کو کنونس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پی ڈی ایم لے کے جا سکتی ہے حکومت کے، بھائی اب نہیں ہو سکتا پنجاب کا الیکشن، کیونکہ اگر ہوتا ہے تو بہت ساروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور ایک بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی، لاکھوں کی تعداد میں وہ ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، جو پچھلی مردم شماری کے بعد، یعنی ہر سال 18 سال کی عمر پہ پہنچنے والے کتنے بچے بچیاں ہوتے ہیں، تو ان کا ووٹ بھی تو شامل کرنا ہے بیچ میں، تو یہ بہت ساری ہے۔ خان صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ کیا کس نے ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا، یہ پوٹھا مشورہ آپ کو دیا کس نے؟ آج میں آپ کو اپنی بریکنگ سٹوری پہ تو آؤں نا، بریکنگ نیوز پہ تو آؤں۔ میں نے صبح آپ نے دیکھا ہوگا مختلف نیوز چینلز پر، جیو پر بھی میں دیکھ رہا تھا، خبر چل رہی تھی کہ 29 کو مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، 29 کو، تو اب اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ واپس آنے کا پلان بنا رہی ہیں، یا اس طرح سے میں وہ دیکھ رہا تھا، ہیڈ لائن بھی چل رہی تھی، باقی کچھ نیوز چینلز نے بھی۔ ابھی لندن میں بیٹھک تھی نون لیگ کی حسین نواز صاحب کے دفتر میں، وہیں پہ مریم نواز صاحبہ بھی، نواز شریف صاحب بھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی، جاوید لطیف صاحب بھی، اور پرویز رشید صاحب بھی، وہ سارے ادھر ہی ہیں، تو اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں پہ، غالباً ایاز صادق صاحب بھی تو وہیں پہ ہیں، تو بڑی اہم ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا، اچھا اس میں وہاں ایک مریم نواز صاحبہ سے ایک سوال ہوا کہ جی آپ نے واپس کب جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ جب میری واپسی کی تاریخ طے ہوگی۔ تو میں نے مریم نواز صاحبہ سے یہیں پہ بیٹھ کے پوچھ لیا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں آپ نے واپس کب آنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اور مجھے بتائیں یہ آپ کے کچھ سٹیٹمنٹس چل رہے ہیں تو ایسا ہی ہے یا ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا؟ تو مریم نواز صاحبہ نے مجھے پھر بتایا، دن بھی بتایا، تاریخ بتائی، ٹائم بھی بتایا، مقام بھی بتایا کہ جہاں پہ میں نے لینڈ کرنا ہے۔ تو پھر میں نے کہا
جی میں اپنے ویلاگ میں بتا دوں، پھر یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ایک چیز جو ہوتی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بالکل لا دیں، اپنا ایکسکلوسیو سٹوری کر دیں، اپنے ویلاگ میں بتا دیں، ایکسکلوسیو سٹوری کر دیں، اوکے بتا دیں اپنا وہاں پہ پاکستانیوں کو کہ مریم نواز صاحبہ 27 کو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا تقریباً کوئی 4 بجے شام، 4 PM لکھا ہے انہوں نے، 4 بجے شام انشاءاللہ میرا جو طیارہ ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور وہ 27 کو آ رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو میں نے ظفر نقوی ZN نیوز کی سٹوری میں نے شیئر کرنی تھی اور یہی شیئر کی ہے۔ اب اس میں کیا کیا بہت سارے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ پہلے مریم نواز صاحب آ رہی ہیں، پھر نواز شریف صاحب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ کیا کرنا ہے کہ کون سا الیکشن لڑنا ہے کون سا نہیں لڑنا، یہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی پی ڈی ایم کو کہیں کہ جی اب وہ الیکشن لڑیں۔ بھائی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں الیکشن لڑیں، ہم خام خواہ ایسے ہی۔ اب ادھر سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے صرف عمران خان لڑے گا۔ اچھا اگر عمران خان بھی لڑے گا تو اگر 33 کی 33 سیٹوں پر اگر عمران خان لڑتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے تو آج ان کی جو پہلے لڑے تھے 7 کی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ جی وہ ان کا اب وہ آتے ہیں، وہ تب سیٹ تو تب کنفرم ہوگی نا کہ جب قومی اسمبلی میں آئیں گے، حلف اٹھائیں گے، اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے ساتھ آ کے سائن کریں گے، تب سیٹ گنی جائے گی نا، سیٹ ایسے ہوا میں گنی جائے گی۔ اچھا ان کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ 33 پہ لڑتے ہیں تو پھر بھی ایک یہ جو 7 ہیں، یہ ایک اگر آئیں گے، حلف اٹھائیں گے اس اسمبلی کا، راجہ پرویز اشرف کے سامنے جا کے دستخط کریں گے رجسٹر میں، تب 7 میں سے ایک سیٹ گنی جائے گی، 6 تو فارغ، ایک سیٹ میاں والی تو پہلے ہی فارغ، اس پہ تو وہ نائل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ 33 کا الیکشن لڑتے ہیں تو 33 کی 33 بالفرض عمران خان جیت جاتے ہیں، رکھیں گے ایک 32 تو پھر فارغ، 2 جو ان کی ہیں وہ اپنا خواتین کی جو سیٹس ہیں وہ 32 پہ لڑتے ہیں، خواتین کی جو سیٹس ہیں 2 ہیں غالباً، ہاں یہ 32 پہ لڑے اور وہ 2 ہیں تو 34 ہو گئے، تو وہ تو ویسے ہی فارغ۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ایک ہی سیٹ آئے گی نا ان کے پاس۔ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جناب ہم بڑی بلے بلے کریں گے، ہم کہیں گے کہ عمران خان تو جناب بڑے الیکشن جیت گیا، ایک سمبالک ہماری بڑی ویلیو بن جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، اور نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ بھی کوئی لڑنے کا کوئی ہے پلان یا نہیں ہے، کوئی بندہ ہے لڑنے والا یا نہیں ہے۔ مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ شاہ محمود قریشی کی سیٹ پر بھی عمران خان، پرویز خٹک کی سیٹ پر بھی عمران خان، فواد چودھری کی سیٹ پر بھی عمران خان، تو یہ کیا ہے، یہ کیا خوف ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے، آپ صرف تو یہ تو فرد واحد کی پارٹی ہے، یہ تو صرف فرد واحد کی مقبولیت ہے۔ اگر وہ نہ ہو، اگر ووٹ عمران خان کے نام پر پڑتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو فواد چودھری کو بھی پڑھنا چاہیے، پھر تو شاہ محمود قریشی کو بھی پڑھنا چاہیے، پھر تو شفقت محمود کو بھی پڑھنا چاہیے، پھر تو پرویز خٹک کو بھی پڑھنا چاہیے، پھر تو شیخ رشید کو بھی ایک طرح سے پڑھنا چاہیے، راشد شفیق کو بھی پڑھنا چاہیے، پھر جتنوں کے بڑے بڑے نام لیں، جتنے بڑے نام ہیں سارے، وہ سارے کے سارے ان کے استعفے منظور ہو گئے، تو ان کو کیوں نہیں پڑتا ووٹ پھر عمران خان کے کہنے پر یا عمران خان کے نام پر؟ اگر پارٹی عمران خان کے نام پہ چل رہی ہے، ووٹ بینک عمران خان کا ہے، تو وہ شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں؟ کتنی بے عزتی، توہین ہے، کتنی بے عزتی ہے، کتنی ایک قسم کی انسلٹ ہے کہ آپ جیت نہیں سکتے، آپ پہ پارٹی کو اعتماد نہیں ہے، یا کیا ہے کہ ساروں پر یہ کوئی عجیب تماشا ہے کہ عمران خان ہی لڑے؟ اور کیوں بھائی آپ کیوں کیبنٹ کا ڈیسیجن نہیں کر دیتے؟ آپ ایک ایکٹ پاس کیوں نہیں کرا لیتے پارلیمنٹ سے کہ جی خان صاحب کیوں بار بار لڑیں؟ اتنا الیکشن پہ خرچہ ہو، الیکشن کمیشن کا بھی، بھلے ایک خان صاحب بھی کھڑے ہو، الیکشن کمیشن کا خرچہ ہو، سارا کروڑوں روپے لگ جائیں، پھر اس کے بعد پتہ چلے ایک سیٹ ہے 33 سیٹ میں پھر فارغ۔ تو یہ کوئی تماشا بنا ہوا ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فروری مارچ تک یہ آئیں، پھر اس کے بعد جناب دوسرے استعفے بھی آنے لگے ہیں، تو پھر بھائی انہوں نے ان کو نا وہ کیا کہتے ہیں
توڑ توڑ کے سیاسی طور پہ مارنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس طریقے سے تھکا تھکا کے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب اگر خان صاحب آتے ہیں دوبارہ لڑتے ہیں تو وہ تو ایک سیٹ ہوگی، باقی تو فارغ ہو گئی، تو یہ نیگیٹو پوائنٹ بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے پھر لڑنے والا۔ پھر کل کو اگر جب جنرل الیکشن ہوگا تو 272 کی 272 سیٹوں پر بھی خان صاحب بھی لڑیں گے۔ یہ دیکھیں نا، آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لڑیں خان صاحب، اب دنیا دیکھے گی، ہم اس کا پٹا کھول دیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں اب پٹا کھولنے سے ان کی کیا مراد تھی، یہ آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ ابھی تک نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاق نہیں ہو سکا، پنجاب والے پر بھی نہ، خیبر پختونخوا اس کے تو خیر نام ہی ابھی تک سامنے نہیں آئے، ہو سکتا ہے آپ ویڈیو جب دیکھ رہے ہو تو نام ہی سامنے آ جائیں۔ اب میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ ہم الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا نگران وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے۔ بھئی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ الیکشن کمیشن کا بنایا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ میں اتفاق نہیں ہوتا، آپ میں اور حمزہ شہباز میں، تو پھر وہ نہیں ہوا اتفاق، اب وہ معاملہ چلا گیا ہے، کہاں پر معاملہ گیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کو۔ اگر وہاں پر بھی ابھی تک تو اتفاق نہیں ہوا نہیں ہے تو جو آئین کہتا ہے پھر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ آئے گا اور الیکشن کمیشن ایک کو فائنل کر دے گا، تو پھر آپ کی جرت کیا ہے کہ آپ نہیں مانو گے اس کو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے وزیر اعلیٰ کو، اس کو الیکشن کمیشن کو آئین یہ اختیار دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنا دے گا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے۔ یا بھی کل کوئی کردار ہوتا ہے بھائی، کوئی زبان ہوتی ہے۔ یا بھی کل کی بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ نیپیاں بدلتی رہی۔ مجھے بتائیں قائد اعظم کی نیپیاں بدلی تھی اسٹیبلشمنٹ نے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔